الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आफियत में, खैर में, ईमान की बेहतरीन हालत में रखे और हम सब को उन अमाल की तौफीक अता करते जो अल्लाह ताला को पसंद हो, जिससे अल्लाह ताला राज़ी हो। अल्लाहुम्मा आमीन। दुआ करते हैं नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा वफ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज हमारा पहला दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह हम एवरीडे एक आयत करेंगे और अल्लाह ताला से इस बात के लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो भी हम सीखें, सिखाएं, पढ़ें, पढ़ाएं, अल्लाह ताला हमें हमसे कबूल कर ले और हम इसके ज़रिए से अपनी रज़ामंदी, अपना दीदार और साथ साथ अल्लाह ताला हमारे लिए इसको निजात का परवाना बना दे। चलिए इंशाअल्लाह अपनी नियतों को अपने रब के लिए खालिस कीजिए। जब तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए नियत खालिस नहीं होगी तो बात का असर नहीं रहेगा। इंशाअल्लाह अल्लाह के वो काम मकबूल नहीं होगा। अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लहु सालिहा वजअलहु लिवजहिका खालिसा वला तजअल लिअहदिन फीहि शैआ अल्लाहुम्मा अस्लिह नियतिना व ज़ुर्रियतिना व ज़ौजिना अल्लाहुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह आज हम जिस चीज़ पर बात करेंगे, जो आयत मेरे और आपके सामने है, वो है सूरतुल बकरा आयत नंबर 183। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं क्या, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालों, तुम पर भी रोज़ा रखना फ़र्ज़ किया गया है जैसा कि फ़र्ज़ किया गया था तुमसे पहलों पर। क्यों? ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो जाए। आपने इस्तक़बाल रमज़ान में कितनी दफ़ा ये आयत सुनी होगी, क्योंकि ये रोज़े की थीम आयत है। इससे रोज़े की फ़र्ज़ियत का पता चलता है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ईमान वालों से ख़िताब किया है और वो ख़िताब किया है, ए लोगों जो ईमान लाए, तुम पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ किया गया जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किया गया था, ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ, तुम्हारे अंदर तक़वा आ जाए, तुम रब्बुल आलमीन को भी मानो और रब्बुल आलमीन की बात को भी मानो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ईमान वालों से खिताब करके बहुत सारे अहकामात हमें देते हैं। यहाँ हुक्म हुआ है कि तुम पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ किया गया है। एक तसल्ली दी जा रही है कि रोज़े की इबादत मशक्क़त वाली तो है, मगर ये मशक्क़त तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुमसे पहले लोगों पर भी रोज़ा फ़र्ज़ किया गया था। जो सियाम का लफ्ज़ है ना, वो सौम के लफ्ज़ से बना है और अरब अपने घोड़ों को इस्तेमाल करते थे कहीं लूट मार करने के लिए और कभी जंगों के मौके पर, और उनकी कुव्वत बर्दाश्त स्टेमिना बढ़ाने के लिए उनको भूखा प्यासा रखते।
تیز آندھی چلتی تو ان کے منہ کو پکڑ کر آندھی کے رخ پر کر دیتے تاکہ وہ ان تھپیڑوں کو برداشت کرنے کے قابل ہوں۔ اس سے ان کی قوت مدافعت بڑھاتے تھے اور کہتے تھے سوم الفرض، کہتے تھے گھوڑے نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اور اب یہ جو سوم کا لفظ ان گھوڑوں کے لیے استعمال کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی وہی لفظ استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی روحانی طور پر اسٹرینتھن کرنا چاہتے ہیں، قوت دینا چاہتے ہیں، تاکہ ہماری جو روحانی ترقی ہو، ہم جسم کے بجائے روح کی طرف توجہ کرنے والے ہو جائیں۔ اور آپ دیکھیں کہ رمضان میں سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے روزے کی فرضیت عطا کی جا رہی ہے۔ میری مرضی نہیں چلے گی میرے جسم پر، بلکہ اللہ کی مرضی چلے گی۔ جب وہ کہہ دے کھانا پینا چھوڑ دو تو میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی، جب وہ کہے گا کھانا پینا شروع کر دو تو میں روزہ افطار کر لوں گی۔ میری نہیں، رب کی مرضی چلے گی۔ تو اس صوم روزے کا ایک بہت بڑا حاصل کیا ہے کہ میرا اور آپ کا اسٹیمنا بڑھے، میری اور آپ کے اندر طاقت بڑھے، ہماری روحانی ترقی ہو سکے۔ اور اگر آپ اس آیت کو دیکھیں تو آخر میں روزے کا پرپس، مقصد بیان کیا گیا، اور وہ کیا کہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی آ جائے، تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ، اور اللہ کا ڈر آ جائے۔ اللہ کا ڈر کیا ہے؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ کس بات کا ڈر؟ کہ وہ ناراض نہ ہو جائے۔ وہ ناراض کس سے ہوتا ہے؟ جو اس کی نافرمانی کرنے لگتا ہے۔ تو تقوی کا ایک اور معنی، مفہوم اور ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ روزہ کیا کرتا ہے؟ یہ کہ حلال بھی چھڑا دیتا ہے، کھانا پینا، یہاں تک کہ آپ دیکھیے آپس کا میاں بیوی کا تعلق بھی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ ہم کم از کم حرام کو چھوڑنے والے بن جائیں۔ اس کی پریکٹس کر کے، رمضان کے روزوں کی پریکٹس کر کے، جہاں میں اور آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حلال کو چھوڑتے ہیں کچھ ٹائم پیریڈ کے لیے، تو وہاں میں اور آپ 365 ڈیز میں حرام کو چھوڑنے والے بن جائیں۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، بلکہ پورے وجود کا روزہ ہے۔ جیسے حلال کو چھوڑ رہے ہو، ویسے ہی حرام کو بھی چھوڑنے والے ہم سب بن جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزہ میں بھی جھوٹ بولنا اور جھوٹی بات پر عمل کرنا ترک نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کو اس کی بھوک پیاس سے رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ آپ دیکھیے پورے وجود کا روزہ ہے، آنکھوں کا روزہ، کان کا روزہ، زبان کا روزہ، دل، دماغ، ہاتھ، پاؤں، گویا تمام وجود کو، مجھے اور آپ کو، ہم کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے تمام وجود کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگا دینا ہے۔ اور یہ ہے روزے کا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ، بہت بڑا حاصل، ہماری روحانی ترقی ہو، روحانی طور پر ہم اسٹرانگ ہو جائیں، مضبوط ہو جائیں، تاکہ نفس کی شرارتوں سے اپنے آپ کو اللہ کے اذن سے بچانے کے قابل ہوں، شیطان کے حملوں سے اپنے آپ کو اللہ کے اذن سے بچانے کے قابل ہوں، اور ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے واقعی راضی ہو۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضا۔ کل کثرت سے اس دعا کو مانگا کیجیے رمضان میں، کہ واقعی ہمارے اندر جسے کہا جائے تقوی آ جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ یاد رکھیے کہ تقوی جو ہے ایک طرح کا اجالا ہے، روشنی ہے، جو زندگی کی شاہراہ کو روشن کرتا ہے۔ میں اور آپ جس روڈ پر چل رہے ہیں نا، اس کو روشن کرنے والی جو چیز ہے وہ آپ کے اندر کا تقوی ہے، آپ کو رب کی منزل تک پہنچاتا ہے، اور انسان کے اندر وہ صلاحیت پیدا کرتا ہے کہ زندگی کی راہ میں اللہ کی جو نافرمانی کی خاردار جھاڑیاں ہیں نا، جو ہماری زندگی میں اللہ کی نافرمانی کی اگی ہوتی ہیں، ان سے اپنے آپ کو دامن بچاتے ہوئے اپنا سفر طے کرواتا ہے، یہ تقویٰ کرواتا ہے۔ تو پوری جو اسلامی
اسلامی زندگی ہے وہ تقوی کے محور پر گھومتی ہے۔ یہ ایک مکمل ذمہ داری کی زندگی ہے، اس میں کوئی کام، کوئی بات، کوئی سرگرمی ایسی نہیں ہے جو انسان کو ارسپانسبل بنا دے، غیر ذمہ دار بنا دے۔ ایک معین نصب العین دیتی ہے تقوی، جس پر زندگی میں چلنے والا جسے کہا جائے رواں دوا رہتا ہے۔ تو تقوی کی روح کو بیدار کر کے رمضان انسان کے اندر وہ ذمہ دارانہ نقطہ نظر پیدا کرتا ہے، طرز عمل پیدا کرتا ہے جو ایک مومن کے لیے پوری سرمایہ حیات کے لیے کافی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں جو قرآن مجید کی جو بنیادی دعوت ہے نا وہ توحید کی دعوت ہے، اور قرآن مجید یہ پیغام دیتا ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی میں صرف اور صرف اپنے رب کو معبود بنائے۔ اس پیغام کو انسانوں کے ذہن اور عمل میں راسخ کرنے کے لیے قرآن نے نماز اور روزے کی شکل میں ایک مکمل پیکج پیش کر دیا، تاکہ بندہ مومن کے اندر وہ صلاحیتیں پوری طرح اجاگر ہو جائیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کا سبب بنتی ہے اور اس کے لیے ذات راہ کو آسان کرتی ہے۔ تو آپ دیکھیے کیسے تقوی کی جو روح ہے نا کہ اس کے ذریعے سے انسان کے اندر شعور بیدار ہو جائے، اس کے اندر احساس زندہ ہو جائے۔ اب دیکھیے پوری زندگی انسان کی خدا پرست والی بن جائے، کہ انسان شعور کے ساتھ زندگی گزارے، تقوی کی روح کو بیدار کرے، اللہ کی رضا کے مطابق چلنے والا بن جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پورے مہینے کے روزے فرض کیے ہیں، اور یہ بات رکھی ہے کہ میں اور آپ اس کے ادب و احترام کو، احکام کو جان کر پورے یقین اور پورے احساس کے ساتھ ان روزوں کو بجا لائیں اور اللہ کی رضا کو حاصل کریں۔ زندگی کا ہمارا کوئی گوشہ، کوئی فیکلٹی، کوئی جسے کہا جائے زاویہ ایسا نہ ہو جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کی چھاپ نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کے رمضان کی برکتوں کو میں اور آپ زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکیں۔ آپ دیکھیں یہ مہینہ ہی تربیت کا مہینہ ہے، تزکیے کا مہینہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ جتنا زیادہ اس میں آپ کا تزکیہ ہوگا، آپ کی دل کی اصلاح ہوگی، آپ گناہوں سے بچیں گے، بدعات سے بچیں گے، نافرمانیوں سے بچیں گے، اور یہ ہو نہیں سکتا جب تک کہ آپ کے اندر اللہ کا ڈر نہ ہو۔ اس سے زیادہ، اس تقوی سے زیادہ مؤثر اور بہتر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی کہ جو آپ کے رمضان کو بہترین رمضان کرے۔ رمضان میں اگر آپ خیر و برکت چاہتے ہیں نا، اسے محرومی نہیں چاہتے، تو پھر کیا کریں؟ اس تقوی کو لازم اپنی زندگی میں بسا لیجئے۔ غفلت سے نکلیں، آنکھیں کھولیں، اور اللہ کی جو نعمت اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہے اس کو شاندار طریقے سے گزاریں، روزہ رکھ کر خوب توبہ استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور اللہ کو بڑا کارساز مانیں اور اس کی اطاعت میں لگ جائیں، تاکہ جو تقوی کی جو خیر و برکت کے دروازے ہیں وہ آپ کی زندگی میں نظر آنے لگیں۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے نا کہ جو تقوی کا یعنی جو میں اور آپ روزہ رکھتے ہیں یعنی جو روزہ ہے، اب دیکھیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتی ہوں۔ رمضان کا مہینہ ہے نا اور دن کا وقت ہے، آپ روزے سے ایک شخص آپ سے بہت ہی سنجیدگی سے کہتا ہے یہ لیجیے کھجور کھا لیجیے، بڑا ہی میٹھا ہے، ابھی لے کر آئی ہوں۔ آپ سوچیں آپ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ آپ کو لگے گا شاید کوئی مینٹل ڈس آرڈر ہے، کوئی دماغی مریض ہے، اس کی ہوش و حواس درست نہیں ہے، تبھی تو روزے میں ایسی نازیبا بات میرے سامنے کہنے کی جرات کر رہا ہے۔ اور اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ شخص تو بالکل ہوش و حواس میں یہ بات کہہ رہا ہے، سچ بتائیے آپ کو غصہ نہیں آئے گا؟ آپ کو نہیں لگے گا کہ یہ روزے میں کیا بات کہہ رہے ہیں؟ بھلا روزے میں بھی کوئی شخص ایسی باتیں کہہ سکتا ہے؟ کیا روزے میں کوئی شخص کچھ ایسی چیزیں کھا سکتا ہے؟ ذرا سی غذا بھی حلق سے نیچے جاتی ہے، اسٹمک میں پہنچتی ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بے شک کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور مسلمان معاشرے میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص آپ کو روزے کی حالت میں کھانے کی دعوت دے اور آپ کو زبردستی کرے۔ اور کوئی شخص روزہ رکھ کر کچھ کھانے کی حماقت کر بھی نہیں سکتا، وہ جانتا ہے نا کہ کھانے پینے اور دوسری لذتیں جن کو اللہ تعالیٰ نے روزے کی حالت میں منع کیا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو روزہ رکھنے کے بعد بھلا آپ سوچئے
کھانے پینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی ہوں وہ انتہائی حیرت کی بات ہے۔ وہ کیا ہے کہ بعض اوقات ہم نہایت اطمینان سے مزے لے لے کر انجوائے کر کر کے انسانی بوٹیاں چباتے ہیں، اور ہمیں ذرا احساس نہیں ہوتا کہ ہمارا روزہ دم توڑا ہے۔ ایک کھجور کھانے کے لیے تو ہم تیار نہیں ہیں، اور ہم غصہ کر رہے ہیں، اور ہم اس پہ جسے کہا جائے غضبناک ہو رہے کہ ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن انسان کا گوشت ہم مزے سے کھاتے رہتے ہیں، اور ہم جسے کہا جائے ہم اس بات کا احساس ہی نہیں کرتے، ہماری جان اتنی سخت ہو جاتی ہے کہ ہمارا روزہ مجروح ہو رہا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، دن کا وقت ہے، ہم روزے سے ہیں، اور دیکھیے اپنی دوستوں کی ایک محفل میں پہنچتے ہیں، مجلس میں آپ کو پتہ ہے طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں، اور پھر اچانک سے سارے لوگ کیا ہوتے ہیں، آدم خور بن جاتے ہیں، چٹخارے لے لے کر مردہ انسانوں کا گوشت کھانے لگتے ہیں، اور آپ بھی بڑی بے باکی سے اس دسترخوان پر ہاتھ مارنے لگتی ہیں اور انسانی لاش کو نوچنے لگتے ہیں۔ یہاں پہ کچھ سیکنڈ کے لیے سوچیں، کیا آپ کا ضمیر یا میرا ضمیر ذرا بے چین نہیں کرتا کہ ہم روزے سے ہیں؟ انسان کا گوشت تو ویسے بھی حرام ہے، اور ہم روزے میں بھی مردار کھانے سے باز نہیں رہتے۔ ہم حیران ہو رہے نا کہ بھلا میں کب آدم خوروں کی مجلس میں گئی، کب میں نے کسی مردہ انسان کا گوشت کھایا، یہ میں کیا باتیں کر رہی ہوں؟ صحیح کہہ رہی ہوں نا، اکثر ایسا نہیں ہوتا کہ آپ آدم خوروں کی مجلس میں موجود ہوتے ہیں، جب وہ انسانی گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے منہ میں بھی پانی بھر آتا ہے، اور بے اختیار ہم بھی مردہ انسان کے گوشت پر منہ مارنے لگتے ہیں، اور ہم کو ذرا پریشانی نہیں ہوتی کہ ہم کتنا گھناؤنا جرم کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے وہ ساری مجلسیں جس میں اور آپ شریک ہوتے ہیں نا، وہاں اکثر کیا ہوتا ہے، دوسروں کی عیوب پر بات کی جاتی ہے، دوسروں کی کمزوریوں پر گفتگو کی جاتی ہے، دوسروں پر الزام تراشی کی جا رہی ہوتی ہے، وہاں دوسروں کے خلاف بدگمانی کی جا رہی ہوتی ہے، اس کے خلاف بدگمانی پھیلائی جا رہی ہوتی ہے، دوسروں کی غیبت کی جا رہی ہوتی ہے، اور ہم ان مجلسوں میں اطمینان کے ساتھ دوسروں کی غیبت سنتے ہیں، مزے لیتے ہیں، اور اکثر کیا ہوتا ہے خود بھی شریک ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں منع کیا تھا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے؟ دیکھو، تم خود اس سے گھن کھاتے ہو۔ رمضان کا روزہ کتنی اہم ترین عبادت ہے نا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا عظیم صلہ اپنے ہاتھوں سے دینے کا وعدہ فرمایا ہے، مگر اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ آپ کا روزہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں بھی روزہ قرار پائے، آپ کی نظر میں نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں۔ روزے کی حفاظت سے اکثر ہم غافل رہتے ہیں، روزے کی حفاظت ہی تو آپ کو غذا کا ایک لقمہ ایک ذرہ منہ میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، یعنی مراد ہے کہ روزے کی حفاظت ہی تو کرتے، تبھی تو ایک لقمہ منہ میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اسی احساس و شعور کو اور بیدار کیجیے، جہاں کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہاں غیبت سے بھی روزہ مردار ہو جاتا ہے، اور وہ ہرگز اس لائق نہیں رہتا کہ کل اللہ کے حضور آپ اسے پیش کر سکیں، نہ اس کے ذریعے سے آپ کے اندر تقوی آتا ہے، نہ آپ کے اندر پرہیزگاری آتی ہے، جو جسے کہا جائے آپ کو اگلے 365 ڈیز میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا سکے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو روزے کی غرض ہی یہ بتائی ہے کہ روزے سے آپ کے اندر تقوی آئے، آپ کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو، آپ اللہ تعالیٰ کی حکموں کی فرما برداری کریں، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو روک لیں، ان تمام خاردار جھاڑیوں کو اپنے اندر سے نکال دیں جو اور آپ کے رب کے بیچ میں رکاوٹ ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بہت سے روزے دار روزے تو بہت پابندی سے رکھتے ہیں، لیکن وہ یہ خیال نہیں رکھتے کہ جس چیز سے روزہ افطار کر رہے وہ حلال ہے یا حرام۔
اب آپ روزہ کھولتے ہوئے دیکھیں گا، وہ دن بھر غیبت سے پیٹ بھرتے ہیں، اجنبی چہروں سے آنکھیں سیکھتے ہیں، یعنی اسٹرینجر کو دیکھتے رہتے ہیں، اپنی آنکھوں کا روزہ ہی نہیں رکھتے ہیں، اور بہت بے باکی سے کام لیتے ہیں، فضول گفتگو میں لگے رہتے ہیں، اور شیطان انہیں اطمینان دلاتا رہتا ہے کہ آپ تو روزے دار ہیں۔ اور یہ بھی کیا سوچیے، یہ بھی تو شیطانی وسوسہ ہے نا، شیطانی دھوکہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو، جسے کہا تھا، اتنے گناہوں کے ساتھ انڈلج کر کے اپنے آپ کو اتنا پائس سمجھے کہ میں بھی تو روزے دار ہوں۔ یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ تو اصل روزہ وہ ہے جو اللہ کی نظر میں روزہ ہے۔ اسی لیے دیکھیں، امام غزالی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں دو عورتوں نے روزہ رکھا، روزوں میں کیا ہوا، ان دونوں کی حالت غیر ہو گئی، حالت ہی خراب ہو گئی۔ ہوتا نا بعض اوقات بچے بھی جب روزہ رکھتے ہیں تو اینڈ جب ہو رہا ہوتا ہے، یعنی روزہ کھولنے کا ٹائم ہوتا ہے، تو ان بعض اوقات بچوں کی حالت غیر ہوتی ہے۔ یہ تو عورتیں تھیں بڑی، اب پیاس کی شدت سے ان کی جان لبوں پر آ گئی، دونوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ کھولنے کی اجازت منگوائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے پاس ایک بڑا پیالہ بھیجا اور حکم دیا کہ دونوں اس میں قے کریں، وامٹ کریں۔ دونوں عورتوں نے ہدایت کے مطابق اس پیالے میں وامٹ کیا۔ دونوں کی وامٹ میں، قے میں خون کے ٹکڑے نکلے۔ کس کے ٹکڑے نکلے؟ خون کے ٹکڑے۔ یہ دیکھ کر لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دو عورتوں نے ان چیزوں سے تو روزہ رکھا جو اللہ تعالیٰ نے حلال کی تھی، یعنی صحیح طریقے سے جو حلال کھانے اسے کھا کر روزہ رکھا تھا، اور ان چیزوں سے روزہ توڑا جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں، یعنی یہ دوسروں کی غیبت کرتی رہی۔ یہ انسان کی بوٹیاں ہیں جو ان کی قے میں نکلی ہے۔ اللہ اکبر! اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی اپنے روزے کو غیبت کر کے، جسے کہا جائے، اپنے روزے کو مردار سے حلال کر لے، مراد دے کے روزہ کھول لے۔ اب دیکھیے، غیبت کی طرح اور بھی بہت سی برائیاں ہیں جو آپ کے روزے کو برباد کر دیتی ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، اور عام طور پر لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اسی لیے علامہ حجویری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، یعنی جب تو روزہ رکھے تو چاہیے کہ اپنے کانوں، اپنی آنکھوں، اپنی زبان، اپنے ہاتھوں، اپنے جسم کے تمام آرگنز، تمام اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ باتوں اور اس کے منع کردہ کاموں سے باز رکھے۔ اب دیکھیے، اس سے بڑی نادانی، اس سے بڑی نادانی، اس سے بڑا گھاٹا اور کیا ہوگا کہ انسان دن بھر بھوکا پیاسا رہے، لذتوں سے محروم بھی رہے، پھر بھی اس سے کہا جائے کہ تیرے حصے میں بھوک اور پیاس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ کی پناہ اس سے کہ ہمارا روزہ صرف بھوک اور پیاس کی شدت بن کے رہ جائے اور اللہ کی نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا تھا، کیا فرمایا تھا؟ بہت سے روزے دار ایسے جن کے پلے روزے سے، بھوک اور پیاس سے مرنے کے سوا اور کچھ نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے کا شعور دیا ہے، تو میں اور آپ کیا کریں؟ اس روزے کی قدر کریں۔ ہم روزہ رکھتے تو ہیں، تو روزے کو روزہ بنانے کی ہم فکر بھی کریں اس سال۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقبول روزے کے لیے دو باتوں کا اہتمام کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ ان دو باتوں کا میں اور آپ اہتمام کریں گے۔ ایک ہے ایمانی شعور، اور دوسرا احتساب۔ ایمانی شعور کے ساتھ روزہ رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ آدمی جن حقیقتوں پر ایمان لایا ہے وہ اس کے ذہن میں تازہ ہو، اللہ کی عظمت کا احساس، پھر اس کے حضور جواب دہی کا احساس، اس کے وعدوں پر یقین، اس کے غضب سے بچنے کی فکر، اس کے عذاب کا خوف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قلبی تعلق، ان کی سنت پر چلنے کا عزم، یہ ساری باتیں آدمی کے ذہن میں تازہ ہے۔ اس ایمانی شعور کے ساتھ جو روزہ رکھا جائے گا نا، وہی روزہ حقیقت میں روزہ ہوگا۔ اور دوسری چیز احتساب، اس سے کیا مراد ہے؟ آدمی خالص اجر آخرت کے لیے روزہ رکھے، خالص اجر آخرت کے لیے روزہ رکھے، اور ہر وقت الرٹ رہے، چوکنا رہے کہ کوئی اور محرک اس کے اخلاص کو گدلا نہ کر دے۔
پولیوٹ نہ کر دے، اور اپنے روزے کو ان تمام برائیوں سے بچائے رکھے جو روزے کو مجروح کرتی ہیں، بے اثر کرتی ہیں۔ اگر روزہ رکھ کر بھی ہم وہ سب کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، اور انہی گناہوں میں سرگرم ہے جس سے باز رہنے کی قوت پیدا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ مہینہ دیا تھا، روزے رکھے تاکہ میرے اور آپ کے اندر اللہ کا تقویٰ پیدا ہو۔ تو پھر ہم بتائیں نا، اللہ کو ایسے روزوں کی کیا ضرورت ہے؟ ایسے روزے سے تو آپ سوچئے کوئی اجر و ثواب، کوئی عظیم صلے کی میں اور آپ توقع نہیں کر سکتے، جس کا وعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی فرمایا تھا کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، جس شخص نے روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا، جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو اس سے کیا مطلب ہے، اس نے کھانا پینا چھوڑ رکھا تھا۔ ہم کو اللہ نے روزہ رکھنے کی توفیق دی ہے، تو پابندی سے میں اور آپ روزے رکھیں۔ اور یہ سوال اپنے پاس لکھ رہے ہیں کہ میں اور آپ روزہ کس کے لیے رکھتے ہیں؟ جہاں رب کائنات نے روزے کی فرضیت کا ذکر کیا، ماں اس کا حاصل کیا ہے کہ میں اور آپ تقوی والی زندگی گزاریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان کے روزے پورے ذوق و شوق سے رکھنے والا بنا دے، اور ان روزوں کی حفاظت کی توفیق عطا کر دے، حلال چھوڑ رہے ہیں تو حرام کو چھوڑنے والا بھی بنا دے، اور اللہ تعالیٰ اپنے متقی بندوں میں ہم سب کو شامل کر دے۔ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انتا خیر من زکاہا انتا ولیہا و مولاہا۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ چلیے انشاءاللہ حدیث کی طرف چلتے ہیں، اور وہ حدیث آج کی کیا ہے کہ قرآن کریم بلندی درجات کا سبب ہے۔ عن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقال لصاحبه القرآن اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صاحب قرآن سے کہا جائے گا کیا؟ پڑھتے جاؤ، اور کیا کرو؟ چڑھتے جاؤ، اور عمدگی کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، جیسا کہ تم دنیا میں عمدگی سے پڑھتے تھے۔ تمہاری منزل وہاں ہے جہاں تم آخری آیت پڑھ کر قرآن ختم کرو۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت آیت ہے۔ تو اس رمضان میں میرا اور آپ کا کیا موٹو ہو کہ میں اور آپ قرآن مجید پڑھتے وقت صفوں کو نہ دیکھیں کہ کتنے پیج ہو گئے، بلکہ میں اور آپ جس چیز کو دیکھیں کہ عمدگی کے ساتھ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن ترتیل کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کے، پوری ادائیگی کے ساتھ، اس کے مخارج، صفات، جو بھی اس کے جسے کاجے رولز ہیں، ان سب کے ساتھ عمدگی سے اچھی آواز میں پڑھیں۔ تو ارتقی کا ورڈ آیا یہ رقی سے، اور اس سے پہلے بھی یہ ورڈ استعمال ہوا تھا، ہیں فرشتے کیسے لے کے چڑھتے ہیں نا روح کو، تو اس کے لیے بھی رقا کا ورڈ آتا ہے، بلندی پر چڑھنا۔ اور رتل کیا ہے؟ ترتیل۔ ترتیل سے مراد کیا ہے؟ آرام و سکون سے ٹھہر ٹھہر کر حرکات اور حروف کو واضح کر کے پڑھنا۔ ایسا نہیں کہ آپ پڑھ رہے ہیں نہ جسے کہا جائے صحیح سے پروناؤنسیشن ٹھیک ہے، یعنی لیٹرز پتہ ہی نہیں چل رہے، آپ نے تا کو قو بنا دیا، دال کو ضاد بنا دیا، اس قاف کو کاف بنا دیا، نہیں، اور پھر حرکات درست ہونی چاہیے، حروف کو آپ نے واضح کر کے پڑھنا ہے، صفات کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ کرے واقعی میں اور آپ ایسے ہی پڑھنے والی بن جائیں، اور واقعی جب آپ اس طرح پڑھیں گے نا تو آپ کو وہ لذت اور وہ خوشی اور وہ مزہ آئے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور یہی مقصد ہے کہ جب پہلا حق قرآن کا یہی ہے نا کہ آپ کو صحیح پڑھنا آنا چاہیے، تو اس رمضان میں آپ کا ٹارگیٹ ہو کہ اس صفحہ جو آپ قرآن مجید پڑھیں گے، ایسے نہیں پڑھیں گے کہ جلدی جلدی صفحوں کو پلٹ رہے ہیں، بلکہ اطمینان کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ، جتنا آتا ہے ترتیل اس کے ساتھ۔ پھر کیا؟ اور پھر نیت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ آئندہ رمضان آنے سے پہلے میں اور اس قرآن کو ترتیل سے پڑھنا سیکھوں۔ تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی برکات دنیا اور آخرت دونوں میں ہوتی ہیں، یعنی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ دوسرا یہ کہ قرآن مجید آخرت میں درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے، اور پھر قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ کتنی اہم بات ہے نا، کیونکہ درجات
बुलंद होते हैं। कहा जाएगा ना साहिब कुरान से, पढ़ता जा और चढ़ता जा, और जहाँ तेरी आखिरी जहाँ पे आप रुकेंगे, आखिरी आयत पर, बस वही मंजिल है। अल्लाह अकबर। तो वही बात है, हम में से जो भी चाहता है ना दर्जात की बुलंदी, तो बेहतरीन अंदाज से अपने रब के कलाम को पढ़े, उसको अच्छे से याद करे, उसको समझे, गौर व फिक्र करे, और फिर अपनी मंजिल अल्लाह के यहाँ देखे। तो करने का काम क्या है कि कुरान मजीद की खूबसूरत अंदाज में तरतील के साथ इस महीने में कसरत से तिलावत करनी है। वाक़ई जब आप कसरत से अल्लाह की कलाम की तिलावत करेंगे ना, तो उसका इम्पैक्ट अलग ही होता है। मैं जो आधे घंटे से, अभी आधे घंटा होने वाला है, आपसे बात कर रही हूँ ना, इस बात की बिल्कुल ऐसे कह लीजिए वो वैल्यू नहीं है जो आप अल्लाह के कलाम की वैल्यू है। यानी हम जो बात करते हैं वो अल्लाह अल्लाह की बात पहुँचाने वाले हैं ना, लेकिन कुरान इट्सेल्फ मुअज्जा है। इसका आप किसी क़ारी की आवाज़ में सुने तो सही कुरान को, ऐसा इम्पैक्ट देती है। अगर ईमान यानी अंदर का जो, आपके अंदर की जो फितरत है, आप वो मसख़ नहीं हुई है, तो ये कुरान बेइंतहा असर करता है। तो जब आप इंशाअल्लाह पढ़ें, तो आपका टारगेट ये हो इस रमज़ान में कि आपने एवरीडे तरतील के साथ खूबसूरत आवाज़ में कसरत से अपने रब के कलाम की तिलावत करनी है। और अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि वाक़ई हम बेहतरीन अंदाज़ में इस कलाम की तिलावत करके उन दर्जात को पा सकें, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ हमारे लिए लिखा गया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये हमें तौफ़ीक दे कि हम हर लेटर को अलग-अलग सही अंदाज़ में, उसके मखारिज, उसके सिफ़ात, और उसके जो उस आयत के अंदर जो एक गौर व फ़िक्र होता है, तदब्बुर होता है, उसके साथ मुझे और आपको पढ़ने वाला बनाए, ताकि जहाँ हमारा ज़ाहिर, यानी कहने का मकसद है कि ज़ाहिर के अंदर हमारी आवाज़ सही अंदाज़ से प्रोनाउंस करें, साथ ही साथ हम गौर व फ़िक्र करके अपनी बातिन की भी इस्लाह करने वाली हूँ, और इस उम्मीद के साथ पढ़ने वाली हूँ कि जो अहकाम मैं सुन रही हूँ, ना सिर्फ मैं उसको खुशी से पढ़ूँगी, खूबसूरती से पढ़ूँगी, तरतील के साथ पढ़ूँगी, साथ ही साथ मैं अपने अंदर की इस्लाह भी करूँगी। मेरा बातिन भी खूबसूरत हो जाएगा, मैं इस अहकाम पर अमल करूँगी, और अल्लाह मुझे तौफ़ीक दे दे। मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक दे दे। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अल्लाहुम्मा आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फ़ीक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।